अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में ना गज़ल नंबर 2 जो है न्यू बुक जो फेडरल बोर्ड में उर्दू की है, नेशनल बुक फाउंडेशन की, गज़ल नंबर 2 जो है असर उसको ज़रा नहीं होता, मोमिन खान मोमिन की लिखी हुई गज़ल। इसको हम कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे, तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट में जो तारुफ है मोमिन खान मोमिन का तारुफ जो है इनकी पैदाइश में ना, मोमिन खान जो मोमिन है 1800 में दिल्ली में पैदा हुए। असल नाम और तखल्लुस जो है इनका असल नाम मोमिन खान था और तखल्लुस जो है मोमिन इस्तेमाल करते थे। ख़ानदानी पस मंज़र जो है इनके दादा मुगलिया सल्तनत के शाही तबीबों में थे। वालिद का नाम जो है इनके वालिद का नाम ग़ुलाम नबी खान था। नाम की वजह तस्मिया जो है इनका नाम शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी ने रखा, जिससे वालिद को अकीदत थी। इब्तदाई तालीम जो है मोमिन ने बचपन ही से अरबी, फ़ारसी, तिब, रियाजी और मौसीकी में महारत हासिल कर ली थी। याददाश्त जो है उनकी वो नहायत तेज़ हाफ़ज़े के मालिक थे। अदबी दबिस्तान जो है मोमिन दबिस्तान दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे और गालिब के हम असर थे। शायरी की असनाफ़ जो हैं उन्होंने गज़ल, कसीदा, तरकीब बंद, रिख्ता, फिर मसनवी और शौकिया असनाफ़ में न तबा आजमाई की। असलूब शायरी में इनकी शायरी रवायती फहाशी और इब्तज़ाल से पाक, सेहतमंद और शाइस्ता मिजाज की आइनादार है। शख्सी रंग जो है इनके अशार में ज़ाती तजर्बात का रंग गालिब है, जो एक मुखलिस आशिक की अक्कासी करते हैं। अदबी मकाम जो है इनका असलूब मीर की खुद स्पुर्दगी से न करीब तर और गालिब की खुद पसंदी से मुख्तलिफ है। और तसानीफ़ जो है इनकी मारूफ तसानीफ़ में दीवान मोमिन जो है ये उर्दू में है, कुलियात मोमिन, कसायद मोमिन, दीवान मोमिन ना ये फ़ारसी में है। मसनवी जो है ना शिकायत सितम, आहुजारी, मुज़लिम, उसके बाद मसनवी जहादिया, किस्सा गम, फिर तुफ आतिशी और इंशाए मोमिन खान जो है ये फ़ारसी में शामिल हैं। वफ़ात जो है इनकी वो 1851 में ना दिल्ली में इंतकाल कर गए। अब मूव करते हैं गज़ल की तरफ। तो इसका जो पहला शेर है, असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। पहले शेर को डिस्कस आउट करते हैं, फिर मूव करेंगे इसकी तशरीह की तरफ। तो इसके जो अल्फाज मानी है ना, असर जो है तासीर, कोई तब्दीली, फिर ज़रा जो है थोड़ा सा भी, रंज गम तकलीफ़, राहत फ़ज़ा सकून देने वाला। इसमें जो फ़नी मुहासिन है ना इस शेर में, रदीफ़ जो है नहीं होता, दोनों मिसरों के आखिर में तकरार है, और काफ़िया जो है ना होता, लफ्ज़ी हम आहंगी। तशबीह जो है गम को बेअसर करार देना, महबूब की बेहिसी की तरफ इशारा है। सनत जो है इसमें जो सनत तज़ाद है ना, रंज जो है गम और राहत जो है सकून के दरमियान तज़ाद है। और हुस्न तालील की जो सनत है ना, गम को बेअसर बता करना, महबूब की बेहिसी को मुंतकी अंदाज में पेश करना। ईहाम जो है ना राहत फ़ज़ा में दोहरा मफहूम, सकून देने वाला लेकिन हकीकत में सकून ना होना। ईहाम जो होता है ना, इससे मुराद ये होती है कि शायद पूरे शेर या उसके जुज़ से ना दो मानी पैदा करता है। मफहूम जो है इस शेर का शायर कहता है कि महबूब पर इसके गम और मोहब्बत का कोई असर नहीं होता, मोहब्बत में तकलीफ़ उठाने के बावजूद भी सुकून नहीं मिलता। ये शेर महबूब की बेरुखी और आशिक की बेचैनी की तस्वीर पेश करता है। तशरीह जो है ना इस शेर की, शायर इस शेर में महबूब की बेहिसी और आशिक की बेचैनी बयान करता है। पहले मिसरे, असर उसको ज़रा नहीं होता, मैं कहता है कि महबूब पर आशिक के गम का कोई असर नहीं होता। दूसरे मिसरे में ना, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, मैं वजाहत करता है कि ये गम आशिक के लिए सुकून का बायस नहीं बनता। महबूब की बेरुखी इतनी शदीद है कि आशिक की तमाम फरियादें और आहें बेकार हैं। जैसे वो कहता है, क्या करूं अल्लाह सब हैं बेअसर, वलवला क्या, नाला क्या, फरियाद क्या। तो सनत तज़ाद जो है ना, रंज और राहत के ज़रिए शायर ने महबूब के रवैये की संगदिली को वाज़ेह किया है। शायर ने सादा अल्फाज में मोहब्बत की नाकामी और बेहिस्सी को बयान किया है। सनतें जो हैं जिसमें तज़ाद, हुस्न तालील के इस्तेमाल से ना शेर में गहराई और असर पजीरी पैदा हुई है। गम के बावजूद सकून ना मिलना ना आशिक की मजबूरी को ज़ाहिर करता है। नेक्स्ट जो शेर है, बेवफ़ा कहने की शिकायत है तो भी वादा वफ़ा नहीं होता। इस शेर के जो अल्फाज मानी हैं, बेवफ़ा अहद शिकनी करने वाला, शिकायत नाराज़ी का इजहार, वादा वफ़ा पैमान बाने का इकरार, नहीं होता पूरा नहीं करता। इसमें जो फ़नी मुहासिन है इस शेर में, रदीफ़ जो है नहीं होता, फ़ेल के तकरार से ताकीद है ना। काफ़िया जो है होता, ये हम आहंगी है। फिर तबाक जो है यानी ये जो तज़ाद को कहते हैं ना, वफ़ा बेवफ़ा यानी मानी का तज़ाद ना, तो सनत हुस्न तालील जो है ना शिकायत को वजह से जोड़ना। मेरा तो नज़ीर जो सनत है वादा और वफ़ा का मानवी रब्त। इस शेर का जो मफहूम है
شاعر محبوب کے دوہرے معیار پر طنز کرتا ہے جو خود وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ شعر محبت میں باہمی اعتماد کے ٹوٹنے کا المیہ پیش کرتا ہے۔ الفاظ کی سادگی کے باوجود یہ رشتوں کی نزاکت کو گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر نے اس شعر میں محبت کی دو طرفہ معاہدے کی نفسیات کو نہ چھیڑا ہے۔ پہلا مصرع بے وفا کہنے کی شکایت ہے، محبوب کی یک طرفہ الزام کو نہ پیش کرتا ہے، جبکہ دوسرا مصرع تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا، اس کے اپنے کردار پر سوال اٹھاتا ہے۔ یہاں شاعر نے متناسب حوالے کے طور پر میر تقی میر کا یہ شعر بھی پیش کیا جا سکتا ہے: وعدہ وفا کا تم نے توڑا ہی نہیں، ہم نے بھی اکثر توڑا ہوتا۔ شاعر کی مراد یہ ہے کہ رشتوں میں الزام تراشی سے پہلے اپنا احتساب ضروری ہے۔ جس طرح غالب نے کہا تھا، ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ تو مگر یہاں شاعر کا انداز زیادہ سیدھا اور صاف گو ہے۔ وہ محبوب کو یاد دلاتا ہے کہ وفا کا مطالبہ کرنے والے کو پہلے خود اپنے وعدوں کا پاس ہونا چاہیے۔ یہی اس شعر کا بنیادی پیغام ہے۔ یہ شعر معاملہ فیملی کا درس دیتا ہے کہ دوسروں پر تنقید سے پہلے اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ سادہ الفاظ میں گہرے انسانی تجربے کو بیان کرنے والا یہ شعر صنعتوں کی برمحل استعمال سے مزید اثر انگیز ہو گیا ہے۔ ردیف اور قافیے کی ہم آہنگی نے اس کے تاثر کو دو چند کر دیا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ الفاظ معنی جو ہیں اس شعر کے، ذکر اغیار غیروں رقیبوں کا تذکرہ، حرف نا سے نصیحت کرنے والی بات جو ہے، برا نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتی۔ اس میں جو فنی محاسن ہیں، ردیف جو ہے نہیں ہوتا، دونوں مصروں میں تکرار ہے، پھر قافیہ ہوتا جو ہے یہ ہم آہنگی ہے، اور صنعت تضاد جو ہے نا، یا تضاد جو ہے، اغیار غیر اور ناسے جو ہے ہمدرد۔ حسن تعلیل کی جو صنعت ہے نا، نصیحت کی صداقت کا تجربے سے نہ ثابت ہونا۔ ایہام جو ہے، حرف ناسے میں دوہرا مفہوم جو ہے وہ ظاہر میں بری لگنے والی بات در حقیقت مفید ہوتی ہے۔ تو ایہام جو یہ لفظ یہاں ہم استعمال کر رہے ہیں نا، اس سے مراد ہے کہ شاعر پورے شعر یا اس کے جزء سے نا دو معنی پیش کرتا ہے۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ جب محبوب نے غیروں کا تذکرہ کیا تو اسے ناسے کی باتوں کی سچائی کا احساس ہوا۔ یہ شعر عاشق کی اذیت اور نصیحت کے صحیح ہونے کے احساس کو بیان کرتا ہے۔ شاعر نے اس میں عشق کی تکلیف اور عقل مندی کے درمیان کشمکش کو پیش کیا ہے۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر اس شعر میں عشق کے تجربے کی نا ایک تلخ حقیقت بیان کرتا ہے۔ پہلا مصرع ذکر اغیار سے ہوا معلوم میں وہ کہتا ہے کہ جب محبوب نے دوسروں یعنی رقیبوں کی تعریفیں کی تو اس سے شدید تکلیف پہنچی۔ دوسرے مصرے میں نا حرف نا سے برا نہیں ہوتا میں وہ اعتراف کرتا ہے کہ نا سے نصیحت کرنے والے کی بات دراصل غلط نہیں۔ یہاں شاعر نے اپنی بے چینی کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے میر تقی میر نے کہا تھا، غیر کا ذکر وفا اور ہمارے آگے داغ اس بات سے جلتا ہے کلیجہ کیسا۔ تو ناسے عام طور پر نا عاشق کو عشق سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن عاشق اس کی بات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب جب محبوب کے رویے نے اسے دکھ دیا تو اسے ناسے کی نصیحتیں یاد آتی ہیں۔ بقول غالب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ شاعر کا پیغام یہ ہے کہ بعض اوقات نصیحتیں تلخ ضرور لگتی ہیں، لیکن تجربے کے بعد ان کی صداقت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ شعر عشق کی ناکامی اور نصیحت کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر نے سادہ الفاظ میں ایک گہرا انسانی تجربہ بیان کیا ہے۔ صنعتوں کے برمحل استعمال نے شعر کو مزید اثر انگیز بنا دیا ہے۔ ناسے کی باتوں کو نظر انداز کرنے والے عاشق کو آخرکار احساس ہوتا ہے کہ اس کی نصیحتیں بے وجہ نہیں تھیں۔ نیکسٹ جو شعر ہے، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اس کے جو الفاظ معنی ہیں، کسی طرح نہ ہوئے، کوئی صورت نہ بن سکی، ورنہ نہیں تو دنیا میں کیا نہیں ہوتا، ہر ناممکن جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ فنی محاسن جو ہے، ردیف نہیں ہوتا، تکرار سے زور ہے اس پہ۔ پھر قافیہ جو ہے نا ہوتا، لفظی ہم آہنگی، طباق یعنی تضاد جو ہے نا، ہمارے جیسے اپنائیت کے لیے، نہ ہوئے انکاری کے لیے۔ پھر حسن تعلیل جو ہے، صنعت، دنیا کے تمام عجائبات کے باوجود نہ مل پانا۔ استفہام انکاری جو ہے، کیا نہیں ہوتا سے مایوسی کا اظہار جو ہے۔ استفہام انکاری کس کو کہتے ہیں؟ جب جملے میں نا کسی بات سے انکار کیا جائے۔ مفہوم جو ہے اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں ہر مشکل کام آسان ہو سکتا ہے مگر محبوب تک رسائی نہ ہو سکی۔ یہ شعر قسمت کی ستم ظریفی اور محبت کی ناکامی کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کی یہ شکایت در حقیقت تقدیر کے فیصلے پر ایک درد بھرا احتجاج ہے۔ تشریح جو ہے نا اس کی، شاعر اپنی ناکامی پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم سے رشتہ نہ جوڑ پانا میری بدقسمتی ہے، ورنہ دنیا میں ہر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔
پہلے مصرے میں اپنی ناکامی کا اعتراف ہے تو دوسرے میں نا دنیا کے امکانات کی طرف اشارہ۔ یہاں شاعر کا درد فراق گورکھپوری کے اس شعر کی یاد دلاتا ہے۔ ہر ایک بات بنتی ہے مگر ہے دوست تمہاری محبت نہیں بنتی۔ شاعر نے ہر ممکن کوشش کی، دعائیں مانگی، صعوبتیں جیتی، مگر قسمت نے یاوری نہ کی نا۔ جیسے جگر مراد آبادی نے کہا تھا، کروڑوں آرزوئیں دل میں سمیٹے پھرتا ہوں، ایک تمہاری خوشنودی نصیب نہیں ہوتی۔ اس شعر کا لب و لباب یہ ہے کہ انسان سب کچھ پا سکتا ہے مگر جسے چاہے وہی نہیں ملتا۔ یہ شعر عشق کی سب سے بڑی المناک حقیقت بیان کرتا ہے۔ ہر چیز ممکن ہے سوائے محبوب کے ملنے کے۔ سادہ الفاظ میں گہرے جذبات کو بیان کرنے والا یہ شعر اپنی صنعتوں کے باعث انتہائی اثر انگیز ہے۔ شاعر کا یہ شکوہ در حقیقت ہر ناکام عاشق کی کہانی بیان کرتا ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، ایک دشمن کے چرغ ہے نہ رہے تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا۔ اس کے جو الفاظ معنی ہے، چرغ جو ہے آسمان، فلک یا قسمت، دشمن جو ہے یہ چرغ قسمت کی سختی، زمانے کی دشمنی، دعا نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتی۔ پھر اس میں جو فنی محاسن ہے، ردیف نہیں ہوتا، تکرار سے زور ہے اس پہ۔ پھر قافیہ ہوتا جو ہے نا، اس میں لفظی ہم آہنگی ہے۔ تشبیہ جو ہے، چرغ کو نا دشمن سے تشبیہ دینا، استفہام انکاری، دعا کے نہ ہونے کا اظہار۔ تو حسن تعلیل جو ہے، چرغ کے دشمن ہونے کو وجہ بنانا۔ مفہوم جو ہے، شاعر کہتا ہے کہ کاش وہ چرغ یعنی قسمت جو دشمن کی طرح ظلم کر رہا ہے فنا ہو جائے، کہ مگر وہ جانتا ہے کہ ایسی دعا مانگنا بے سود ہے کیونکہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ شعر تقدیر کی ستم ظریفی اور انسان کی بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ تشریح جو ہے نا اس شعر کی، شاعر اپنی قسمت چرغ سے نا سخت نالاں ہے جسے وہ دشمن قرار دیتا ہے۔ پہلے مصرے ایک دشمن کے چرغ ہی نہ رہے میں وہ آرزو کرتا ہے کہ یہ ظالم چرغ ختم ہو جائے، مگر دوسرے مصرے نا تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا میں وہ اعتراف کرتا ہے کہ ایسی دعا کا قبول ہونا ممکن نہیں۔ یہاں شاعر کا درد غالب کے اس شعر کی یاد دلاتا ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا کر چھوڑ دیا۔ شاعر جانتا ہے کہ قسمت کے سامنے بے بس ہے، جیسے میر تقی میر نے کہا تھا، میری قسمت میں غم گر اتنا تھا دل بھی یا رب کہیں دیے ہوتے۔ اس شعر کا لب لباب یہ ہے کہ انسان چاہے کتنی ہی دعائیں مانگ لے، اگر قسمت ہی ساتھ نہ دے تو سب بیکار ہے۔ یہ شعر تقدیر کی ستم ظریفی اور انسان کی مجبوری کو انتہائی مؤثر انداز میں پیش کرتا ہے۔ سادہ الفاظ میں گہرے جذبات کو بیان کرنے والا یہ شعر اپنی صنعتوں کے باعث قاری کے دل پر گہرا اثر چھوڑتا ہے۔ شاعر کا یہ شکوہ در حقیقت ہر مظلوم انسان کی کہانی ہے جو قسمت کے ظلم سہنے پر مجبور ہے۔ نیکسٹ جو شعر ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اس کے جو مشکل الفاظ ہیں، گویا معنی جیسے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ، دوسرا معنی کوئی اور شخص۔ اس میں جو فنی محاسن ہے نا، ایک تضاد ہے شعر میں تم اور کوئی دوسرا نہیں کے درمیان تضاد ہے جو ایک ساتھ نہ موجود اور غیر موجود ہونے کا گہرا تاثر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو تخیل ہے، شاعر نے جذباتی کیفیت کو نا ایسے انداز میں پیش کیا ہے کہ محبوب کی غیر موجودگی میں بھی اس کی موجودگی محسوس ہوتی ہے۔ ایہام جو ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو، ایک ایہام پیدا کرتا ہے نا، کیا یہ سچ مچ کی موجودگی ہے یا صرف دل کا احساس ہے۔ اس میں جو صنعت تعلیل ہے نا، تعلیل جو ہے، شاعر نے نا محبوب کی غیر موجودگی کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے وہ تنہائی میں بھی نا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سادگی اور روانی جو ہے، شعر جو ہے سادہ مگر دل میں اتر جانے والا ہے، بغیر کسی پیچیدگی کے گہرائی کا اثر چھوڑتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات نوٹ کرنی ہے کہ یہ شعر اردو غزل کا نا شاہکار مانا جاتا ہے اور مومن خان مومن کی نا تخلیقی بلندی کی خوبصورت مثال ہے۔ اس کی جو تشریح ہے نا اس شعر کی، مومن کے اس شعر میں نا عاشق کی تنہائی کے لمحات میں محبوب کے ساتھ روحانی رابطے کا بیان ہے۔ جیسے کہ ایک اور شاعر نے کہا ہے، تنہائی میں تیرا خیال آئے جیسے چاندنی رات میں سورج چمکے۔ مومن کا کہنا ہے کہ جب دنیا کی تمام آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تب محبوب کا تصور اتنا زندہ ہو جاتا ہے کہ گویا وہ حقیقتاً موجود ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، یہ کیفیت اس شعر سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ خواب میں بھی جو تیرا دیدار ہو، ایسی تنہائی کو میں کیسے بھولوں۔ تو شاعر یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ حقیقی محبت میں فاصلے کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، ہو اگر دور تو کیا غم ہے، دل کے پاس ہو تمہارا خیال۔ تو مومن کے اس شعر کی نا عظمت یہ ہے کہ یہ محض دو مصروں میں نا عشق کی پوری فلسفیانہ گہرائی کو سمیٹ لیتا ہے، جس کی وجہ سے غالب جیسے شاعر نے اسے اپنے پورے دیوان کے برابر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو شعر ہے، حال دل یار کو لکھوں کیوں کر،
ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ اس کے جو الفاظ مانی ہے نا، حال دل جو ہے، دل کی کیفیت یا حالت، یار جو ہے محبوب یا معشوق جدا نہیں ہوتا، علیحدہ نہیں ہوتا۔ ثنائے جو ہیں یعنی محاسن، ردیف جو ہے ہوتا، قافیہ جو ہے جدا کر جدا جیسے ہے۔ صنعت استعارہ جو ہاتھ جو ہے دل کی حفاظت کا استعارہ، صنعت تضاد جو ہے لکھوں فعل اور جدا نہیں جو ہے نا انفعال کے درمیان۔ اس کے بعد صنعت تشبیہ جو ہے دل کی بےقراری کو مضطرب پرندے سے نہ تشبیہ۔ مفہوم ہے جو شعر کا، شاعر اپنے محبوب کو دل کی حالت بیان کرنے سے قاصر ہے کیونکہ ہاتھ دل کو سنبھالنے میں مصروف ہے اور لکھنے کے لیے آزاد نہیں۔ یہ شعر عشق میں بے بسی اور بے قراری کی انتہائی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تشریح جو ہے، مومن کا یہ شعر عاشق کی بے بسی کی انتہا کو بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ حال دل جو ہے نا یار کو لکھوں کیوں کر، میں اپنے محبوب کو دل کی حالت کیسے لکھوں۔ ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا کیونکہ میرا ہاتھ تو دل پر ہی رکھا ہوا ہے۔ یہ شعر عاشق کی اس پریشانی کو ظاہر کرتا ہے جب وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے بھی قاصر ہوتا ہے، جیسے درد دل اتنا شدید ہو کہ ہاتھ دل کو تھامے رکھنا پڑے۔ اس کیفیت کو میر تقی میر نے یوں بیان کیا ہے کہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ جائے کیوں۔ شاعر کی یہ حالت دراصل محبت کی شدت کو ظاہر کرتی ہے، جب محبوب کی جدائی دل کو اس قدر بے قرار کر دے کہ لکھنے کے لیے بھی ہاتھ آزاد نہ ہو۔ یہی کیفیت غالب کے اس شعر میں بھی ملتی ہے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ مومن کے اس شعر میں عشق کی وہ منزل دکھائی گئی ہے جہاں محبت کرنے والا نہ تو اپنا درد بیان کر پاتا ہے، نہ ہی اس درد سے چھٹکارا پا سکتا ہے۔ یہ دراصل عشق کی معراج ہے جہاں الفاظ بھی ناکافی ہو جاتے ہیں۔ نیکسٹ جو شعر ہے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ تو اس کے جو الفاظ مانی ہیں، عرض جو ہے دعا گزارش، مضطرب بے چین پریشان، صنم جو ہے بت یا محبوب، آخر جو ہے نا آخر کار حقیقت میں۔ تو اس میں جو فنی محاسن ہے، ردیف جو ہے ہوتا، قافیہ جو ہے مومن نہیں۔ پھر صنعت استعارہ جو ہے، اس میں استعارہ جو ہے نا صنم کو محبوب اور بت دونوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ صنعت تضاد جو ہے عرض طلب اور نہیں سننا یعنی انکار کے درمیان۔ پھر صنعت تشبیہ جو ہے محبوب کو پتھر کے بت سے تشبیہ دی ہے۔ پھر مفہوم جو ہے نا اس شعر کا، شاعر کہتا ہے کہ میری بے چین دعا کو محبوب کیوں سنے گا، کیونکہ وہ تو ایک صنم یعنی بت ہے، خدا نہیں جو ہر دعا سنتا ہے۔ یہ شعر محبوب کی سنگ دلی اور اللہ کی وحدانیت دونوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ تشریح جو ہے نا اس شعر کی، مومن کا یہ شعر محبوب کی بے حسی اور انسان کی غلط امیدوں پر طنز کرتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کیوں سنے عرض مضطرب مومن، میری بے چین دعا کو کیوں سنے گا، تو صنم آخر خدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ تو ایک بت ہے، خدا نہیں۔ تو جیسے اقبال نے کہا تھا، بت خانے میں جو گرا تو مسلمان ہو گیا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں برس سے۔ یعنی شاعر یہاں دوہرا مفہوم دے رہے ہیں، ایک طرف محبوب کی سنگ دلی کا ذکر ہے جو عاشق کی بے چینی پر توجہ نہیں دیتا، دوسری طرف یہ حقیقت بھی بتا رہے ہیں کہ اصل میں صرف اللہ ہی ہے جو ہر دعا سنتا ہے۔ یہی بات میر تقی میر نے یوں کی، جو تیرا نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں، یہ بت خانہ ہے یہاں کیا ہے۔ تو مومن کا یہ شعر دراصل انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کرنا بے سود ہے، جیسے کہ غالب نے بھی کہا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ تو یہ شعر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ محبوب کی بے حسی دراصل انسان کی اپنی غلط فہمی کا نتیجہ ہے جب وہ کسی بے جان چیز سے توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ نیکسٹ میں یہ جو ایکسرسائز ہے، اس میں درج ذیل اشعار پڑھ کر سوالات کے جوابات دیں۔ تو اس میں یہ کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں اور نیچے ان کے کچھ سوالات ہیں۔ درجہ بالا اشعار میں سے 2 ترکیب لفظی چن کر لکھنی ہیں۔ تو الفاظ کے جوڑے سے بننے والے خوبصورت فقرے ہوتے ہیں، جیسے عرض مضطرب اس میں لکھ سکتے ہیں اور دشمن چرگ جو ہے۔ پھر آخری شعر کو شاعری کی اصطلاح میں کیا کہیں گے، تو مطلع، مطلع ثانی یا مقطع۔ تو آخری شعر مقطع ہے کیونکہ اس شعر میں شاعر نے اپنا تخلص مومن استعمال کیا ہے۔ تو پہلے شعر کا مرکزی خیال لکھنا ہے، شاعر نے قسمت یعنی چرگ کو اپنا دشمن قرار دے کر دعا کی ہے کہ وہ ہمیشہ باقی نہ رہے۔ دوسرے شعر میں لفظ گویا کی ذو معنویت کی وضاحت کرنی ہے۔ تو اس کا جو آنسر ہے گویا کے 2 معنی نکلتے ہیں، ایک ہے جیسا کہ اور دوسرا دراصل یا حقیقت میں۔ شاعر نے دونوں معنی ایک ساتھ استعمال کیے ہیں تاکہ محبوب کی موجودگی کا گہرا احساس دلایا جا سکے۔ آخری شعر میں لفظ مومن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی خوبی بیان کریں۔ تو مومن جو ہے شاعر کا تخلص ہے، اس کے استعمال سے شاعر کو ذاتی رنگ ملا اور اسے مقطع کی حیثیت حاصل ہوئی۔
پھر اصناف نظم کے محاسن کی نا شناخت جو علم بیان، یہ بھی جو ہے چیپٹر میں، یہ بھی ایکسرسائز میں ہے. تو اس میں جیسے تشبیہ اور ارکان تشبیہ جو ہیں، جب کسی چیز کو نا کسی دوسری چیز سے کسی مشابہت کی بنیاد پر نا تشبیہ دی جائے اور ادات نا تشبیہ استعمال ہو تو تشبیہ کہلاتی ہے. تشبیہ کے 5 ارکان جو ہیں، جیسے مشبہ جو ہے جس کو تشبیہ دی جائے، اور مشبہ بے جو ہے نا جس سے تشبیہ دی جائے. حروف تشبیہ جیسے کی، طرح، گویا، یہ والے الفاظ جو ہیں. وجہ شبہ جو ہے وہ صفت جو دونوں میں مشترک ہو. اور غرض تشبیہ جو ہے جس مقصد سے نا تشبیہ دی گئی ہو، جیسے وضاحت، تاثیر، مبالغہ وغیرہ. تو مثال ہے نا جیسے چاند جیسا خوبصورت چہرہ، تو اس میں مشبہ جو ہے چہرہ ہے، مشبہ بے جو ہے چاند، حرب تشبیہ جو ہے جیسا، اور وجہ شبہ جو ہے خوبصورتی، اور غرض جو ہے حسن کی تاکید جو ہے. اس کے بعد استعارہ اور ارکان استعارہ جو ہے ایکسرسائز میں. تو تشبیہ کی وہ خاص قسم ہے نا جس میں مشبہ اور ادات تشبیہ کو نا حذف کر دیا جائے اور صرف مشبہ بے کو نا مراد کے طور پر استعمال کیا جائے، وہ استعارہ کہلاتی ہے. تو ارکان استعارہ جو ہیں، مستعار لے وہ چیز جس کے لیے استعارہ استعمال کیا جائے. پھر مستعار منہ جو ہے وہ چیز جس سے مشابہت جو ہے وہ دی گئی ہو. پھر وجہ جامع جو ہے وہ صفت جو دونوں میں مشترک ہو. مثال جو ہے میدان میں شیر آ گیا. مستعار منہ جو ہے شیر، مستعار لے جو ہے یہ بہادر انسان، اور وجہ جامع جو ہے بہادری. کنایا جو ہے جب کوئی بات براہ راست کہنے کی بجائے اشارے یا علامتی انداز میں کہی جائے اور مفہوم جو ہے پس پردہ ہو، اسے کنایا کہتے ہیں. مثال جو ہے نا وہ بڑا تنگ دل ہے، اس کا کنایا جو ہے وہ بخیل یا کم ظرف ہے. تو مجاز مرسل ہے جب کوئی لفظ اپنے اصلی معنی کی بجائے کسی قریبی تعلق والے معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. تو مجاز مرسل کے استعمال کی صورتیں جو ہے نا جزو کہہ کر کل مراد رہنا. اس کی مثال ہے نا 5 منہ کھا گئے، یعنی منہ جو ہے نا انسان کو بولا گیا ہے. پھر سیکنڈ جو ہے کل کہہ کر جز مراد لینا. یہ مثال جو ہے لاہور جیت گیا، لاہور جو ہے نا وہ ٹیم اس کی جیتی ہے، پورا لاہور نہیں. اسی طرح ظرف کہہ کر نا مظروف مراد لینا. مثال میں نے 2 گلاس پی لیے نا، یعنی گلاس میں پانی یا مشروب ہوگا کوئی. پھر مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا. اس کی مثال ہے دودھ گر گیا نا، دودھ والا برتن جو ہے وہ. پھر نا سوال ہے ایکسرسائز میں درج ذیل مثالوں میں سے نا تشبیہ، استعارہ، کنایا اور مجاز مرسل کی شناخت کرنی ہے. تو جیسے پہلا ہی جملہ ہے نا مغلوں نے اودھیوں کو شکست دی، تو اس میں یہ مجاز مرسل ہے. قوم کا ذکر ہے نا، اصل مراد فوج یا افراد ہیں. پھر صبح صبح پھول کی پتیوں پر نا موتی چمک رہے، تو یہ استعارہ ہے. موتی جو ہے شبنم کے قطرے، اصل لفظ شبنم نہیں کہا گیا نا، استعارہ ہے. پھر وہ بڑا تنگ دل ہے، یہ کنایا ہے. کنایا کم ظرف یا وکیل شخص. پھر چاند جو ہے جیسا خوبصورت چہرہ، یہ تشبیہ ہے. تشبیہ کے تمام ارکان اس میں موجود ہیں. پھر درج ذیل واحد کی جمع بنائیں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں. زمانہ جو ہے اس کا جمع جو ہے زمانے، اور پرانے زمانے کے لوگ سادہ زندگی گزارا کرتے تھے. پھر اثر جو ہے اثرات، بچوں پر ماحولیاتی تبدیلیوں کے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں. دوا جو ہے دوائیں، اس کا جو جملہ ہے نا بخار کے لیے ڈاکٹر سے مختلف دوائیں تجویز کیں. پھر سوال جو ہے سوالات، امتحان میں مشکل سوالات پوچھے گئے تھے. قدر جو ہے قدریں، ہمیں اپنی تہذیب کی قدریں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. فرعون، فرعونہ، مصر کے قدیم فرعونہ نے عظیم الشان اہرام بنوائے. شریک جو ہے شریکوں، کاروبار میں میرے شریکوں نے بہت ایمانداری سے کام کیا. دور، ادوار، جملہ تاریخ کی مختلف ادوار میں نا انسان نے کئی ترقیاں کیں. لاسٹ میں جو کوشچن ہے نا تشبیہ، استعارہ، کنایا اور مجاز مرسل کی ایک شعری مثال لکھیں. تو کیونکہ ہم اس کو آلریڈی ڈسکس آؤٹ کر چکے ہیں تو آپ اس کو سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ایکسرسائز ہے یہ کمپلیٹڈ ہے. اس کی جو ہم نے نا تمام اشعار کی تشریح، مفہوم، الفاظ، معنی اور جو فنی محاسن وغیرہ ان کو ڈسکس آؤٹ کیا تھا. اس کے بعد جو شاعر ہیں ان کا تعارف اور ایکسرسائز کے جو امپورٹنٹ کوسچن تھے وہ سب سولو کیے ہیں. امید ہے یہ ویڈیو، یہ نوٹس اور یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا. جلووں میں بسر ہو یہ ضروری تو نہیں، ہر شب غم کی سحر ہو یہ ضروری تو نہیں. چشم ساقی سے پیو یا لب ساغر سے پیو، بے خودی آٹھوں پہر ہو یہ ضروری تو نہیں. آگ کو کھیل پتنگوں نے سمجھ رکھا ہے، سب کو انجام کا ڈر ہو یہ ضروری تو نہیں. نیند تو درد کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے، ان کی آغوش میں سر ہو یہ ضروری تو نہیں. شیخ کرتا تو ہے مسجد میں خدا کو سجدے، اس کے سجدوں میں اثر ہو یہ ضروری تو نہیں. سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں. جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے. ہیو اے نائس ٹائم.